अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर रेहाना तारिक लिखती हैं कि मेरी 40 साला ज़िंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजरी, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का इंतहाई दिलखराश और अजीबोगरीब केस था। कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। ना मैं इसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पुरस्रार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो सज़ाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लड़का लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सज़ा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा इससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम रेहाना तारिक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और इसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता था। दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इसे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू कर सकें। कुछ कायदो ज़वाबित को मजबूरन मद्देनज़र रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सज़ाए मौत है, यानी इसकी सज़ा का वक्त आ गया था। इसे इसके लाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती थी। जो वाहिद हक है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्सियत से मिलना चाहे, इसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम राशिद खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फ़िलहाल इसके अजीज़ो क़ारिब इससे मिलने आए थे। उसकी माँ गले लग कर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा, तुझे सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद ही लिखी थी। भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही आर्डर मिला था कि मैं राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक़ से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही मुनफरिद और हैरान कुन होगी। राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद इसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने अज़राए हमदर्दी से पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, राशिद खान तुम्हारे मरने से पहले कोई ख्वाहिश? कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने इतना ही तीखा सवाल किया। यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं, मैं इन्हें पूरा करना चाहता हूँ। राशिद खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैंने कहा, हाँ पूरी करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं इसकी कम उम्री का तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी और मैं जानता हूँ कि तुम लोग किसी तक नहीं पहुँचाओगे। इसकी खुद इत्मीदी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा वो बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने राशिद खान को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं हैरान थी कि इतनी नरमी से सज़ाए मौत के कैदी से एसपी साहब कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो हकीकत से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सज़ा क्यों मिली है। अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा, सज़ा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आज़ादाना घूम रहे हैं। बहरहाल जब इससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए।
ایس پی صاحب نے عقل اور ہوشمندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کمبخت، تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو کہ کیوں زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو۔ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا ہو، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے۔ قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہو، معصوم ہو، یا پھر زیادہ عمر کا، یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے۔ تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو بھی ہم پورا کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا۔ ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان والد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی بھی تو بہت بڑی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی ایسے تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے دلہن کیوں بنے گی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزا موت دی جائے۔ ہم نے راشد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے، 2 دن کے بعد اس سے جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ نہیں مانتی، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن راشد خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا، ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلائے گئے، راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب بھی ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔
مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعہ ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ میں سننا چاہتی تھی اور نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا، اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی تھی، تب بھی مجھے اس سیل سے تھوڑے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہو تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کی فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تم لوگوں کو سمجھ نہیں پائی، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اسے کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تو تھا ہی نہیں کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد کے ساتھ ملنے آئی ہے، محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم سب کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کے جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔
میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس آیا، ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا اور اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کی ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھونڈیں۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا، ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت نہ کرتی۔ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا، تو وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ کیا ناٹک کیا ہے؟ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں اس سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ؟ کیا تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے، راشد کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ دار ہوں۔ وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مزید پریشان کر گئی۔ میں مجبور ہو گئی کہ اپنا فیصلہ بتاؤں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام نازیہ ہے، میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب راشد کسی سے ڈر کر بھاگا۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھوپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا راشد بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے، اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ابو آ گئے ہیں۔ میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں کون کون آتا ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے۔ ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہ گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ راشد بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ راشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تھے، اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جو ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔
اس وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ راشد بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس راشد بھائی کی والدہ نے ان کا ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کا کیس کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کو بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ راشد اس بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا۔ اس کے بعد راشد باعزت بری ہو گیا کیونکہ وہ نہتا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ اب مجھ میں سکت نہ رہی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔